बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 10 जून बुध का दिन है और आज एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। इस वक्त जंग और जदल के मामला चल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की अपडेट्स जो है वो 10 जून की अभी दिन के वक्त आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूं। लेकिन एक बात याद रखें, वहाँ इंटरनेट मोबाइल फ़ोन बंद है, खबरों का फ्लो बुरी तरह मुतासर है। कोशिश है कि पूरी अपडेट्स हों। अहमद बोबक समेत बहुत से नौजवान बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कितनी शहादतें हैं, कहाँ कहाँ लोग इकट्ठे हैं और ये मामला की तरह वो आपको सामने तफसील बताता हूँ। जंग के मामला भी इंतहाई ख़तरनाक। ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए कुवैत, बहरीन, उर्दन और आबनाए हरमस पर। अमेरिका के भी शदीद तरीन हमले हुए ईरान के 3 जजीरों पर। और उससे भी जो बड़ा ख़तरनाक मामला पाकिस्तान की ख़तरनाक हालात में, जहाँ शुमाल में आज़ाद कश्मीर है, लॉन्ग मार्च है, शहादतें हैं, ख़तरनाक सूरत हाल है। अब मगरब में खैबर पख्तूनख्वा जो अफगानिस्तान से जुड़ा है, आज अफगानिस्तान में शदीद तरीन बमबारी की गई, 13 लोग शहीद हुए, जिसमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। जनूब मगरब में बलोचिस्तान है, जहाँ इस वक्त कालेदम तंजीमों ने कंट्रोल करने के दावे किए हुए रियासती रिट ख़त्म होती नज़र आ रही है। और इसके साथ इमरान खान की मुलाकातें हैं, रिहाई के मामला हैं, वो भी आपके सामने तफसील रखनी है। और मईशत के हवाले से बड़ी अहम नई रिपोर्ट भी आई है कि अब तक बग़ैर जंग लड़े जो तबाही है उसका खुलासा सामने आ गया। वो मैं आपके सामने रखता हूँ, मुख्तसर करता हूँ खुलासे को, तफसील से बात करते हैं। रात 2 बजे पहले अमेरिका ने ईरान पर जो बड़ी शिद्दत से फ़ज़ाई हमले किए, 1 घंटा ये हमले जारी रहे। उसके बाद 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा 4 बजे आधे घंटे की मज़ीद बमबारी हुई। और इन हमलों में ईरान के फ़ज़ाई निज़ाम रडार तनसीबात को 3 सूबों में या 3 मकामात पर, जैसे कशम है, बंदर अब्बास है, वहाँ ये हमले किए गए। उसके फिर जवाब में, रद्द-ए-अमल में ईरान ने 4 ममालिक पर हमला किया। इनका जो पहला हमला था वो इसराइल पर था, जहां 24 मिसाइल मारे गए। वहां खौफ व हरास फैला हुआ था, लाखों लोग पनाहगाहों की तरफ दौड़ रहे थे। उसके बाद ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमले किए और 21 अहदाफ को निशाना बनाया। F-35 तैयारों के हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया गया। उसके बाद आज उर्दन की बारी आई। पहली दफ़ा सुल्तान मुवाफ़िक एयरबेस पर दरमियाने दर्जे के बैलिस्टिक मिसाइल से वहाँ पासपानाने इनकलाब ने जो वीडियोज़ जारी की, तस्वीर जारी की, वहाँ शदीद तबाही नज़र आ रही है। बहरीन का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, उसकी वीडियोज़ और तस्वीर भी, वहाँ भी ईरानी मिसाइल। और ये याद रखें कि अमेरिका की नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, जहाँ ईरान के 15 मिसाइल हमले हुए। तो जिस अंदाज में ईरान की मिसाइल रात भर चलते रहे, ये इस बात का सबूत है कि मिडल ईस्ट में ईरान को रोकना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। कोई भी अमरीकी अड्डा खलीज फार्स में, मिडल ईस्ट में महफूज नहीं है, ख़ासतौर पर कुवैत, बहरीन, उर्दन और अरब अमारात। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि चूँकि ईरान की फ़ज़ाओं पर इस वक्त इसराइली तैयारों ने जो ईरान पर हमला किया, फ़ज़ाई हदूद उर्दन की इस्तेमाल की, वहाँ 5 मिसाइल उर्दन पर मारे गए, जो उन्होंने दावा किया हमने रोक लिए। लेकिन ईरान का एक मिसाइल जो वो बड़ी कामयाबी से कुवैत में वहाँ अपने हदफ से टकराया, वहाँ पे काफ़ी तबाही फैली है। और कुवैत पर ये बहुत बड़ा हमला था। उर्दन की फ़ज़ा में भी इसराइल के लड़ाका तैयारे, आपको पता है, वहाँ बाकायदा परवाज़ करते रहे। और इस वक्त इसके साथ साथ जो ईरान ने रात को आबनाए हरमस पर भी शदीद हमले किए और उसमें 2 अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन मारने के दावे हैं, जो अब अमेरिका के पास 10 से शायद कम रह गए हैं। और क्योंकि आपको पता है बड़े महंगे हैं, उसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ, ये कितना कीमती और अहम ड्रोन है इस जंग में। और इससे भी बड़ा जो तशवीशनाक और ख़तरनाक मामला अमेरिका के लिए बन चुका है कि ये अब जो ईरान ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, शहीद ड्रोन, ये फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं, जिससे उनका GPS सिग्नल जैम नहीं किया जा सकता, जो काम यूक्रेन रूस में कर रहा है। और ईरान ने जो आबनाए हरमज़ में अब शुरू किया, अपाची हेलीकॉप्टर जो ढूंढ कर उसे गिराया गया, क्योंकि इनका ना तो रेडियो सिग्नल होता है, ना जैम किया जा सकता है, ना कोई वार्निंग होती है। और अमरीकी जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर इन हथियारों के सामने बेबस नज़र आते हैं। इन्हें पता उस वक्त चलता है जब ये फ़ज़ा में उनसे टकरा जाते हैं, और इसीलिए फिर वो करोड़ों अरबों का जो जहाज़ या हेलीकॉप्टर वो मलबे में बदलता है। अभी तक अमेरिका इसका कोई तोड़ नहीं निकाल सका। दूसरा, मैंने कल आपको बड़ी अहम बात बताई थी कि ट्रंप मुआहदे के करीब है, उसे ईरान का मुआहदा मिल गया, जिस पर उसने रजामंदी का इजहार कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 101 दिनों से। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था, नेतन्याहू कभी नहीं होने देगा। और आप देख लें कि इसराइल का अमेरिका की काबीना पर, सियासत पर अब कितना अहम असर रसूख हो चुका है कि ट्रंप की पार्टी के 9 जून को इलेक्शन थे, पार्टी के अंदर, यानी यहाँ इन्होंने फैसला करना था। और ये अवामी इंतखाबात ने, याद रखें, पार्टी के अंदर, यहाँ अमरीकी अवाम ने वोट नहीं दिए, पार्टी के अंदर जो इंतखाबात है, इसमें वो लोग जीते हैं जो इस जंग के हामी हैं, इसराइल के हामी हैं, जिनमें सबसे बड़ा हामी अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जिसकी इंतखाबी मुहिम जनूबी कैरोलिना में इसराइल ने $18 मिलियन खर्च करके पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में इसे जितवाया। गवर्नर की दौड़ में जो ट्रंप के हामी, उसे जितवाया। और जो जंग के जितने भी हामी हैं पार्टी के अंदर, वो इलेक्शन तकरीबन जीत गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमरीकी अवाम ने वोट दिया। वो 62% इस जंग के शदीद तरीन मुखालिफ हैं, जिसमें ट्रंप की पार्टी और उसके सपोर्टर शामिल हैं। ये इंतहाई अहम मामला था। इसी से आपको आगे आने वाले दिनों में अमरीकी ट्रंप की यानी जो पॉलिसी है वो नज़र आएगी। और अगर ये ट्रंप की इस वक्त कोशिश है कि हुकूमत अगर कायम रही, मिड टर्म इलेक्शन तक पहुँचना है, तो ये इसराइल की हमायत के बगैर मुमकिन नहीं है।
مداخلت کرنی ہوگی، فوجی کارروائی کرنی ہوگی۔ آبنائے ہرمز پہ ابھی ان کا 100 ملین کا جو اپاچی ہیلی کاپٹر گرایا گیا، جسے اب ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیا جا رہا ہے، اس میں چونکہ امید کی جا رہی تھی کہ دونوں پائلٹ مارے جائیں گے اور پھر ٹرمپ کو مجبور کیا جائے گا وہ ایران خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی میں شمولیت اختیار کرے، ایک بڑا موقع ملے، ایک بڑی جنگ کریں اور اس کے بعد پھر فتح کا اعلان کر کے بیانیہ لے کے اس جنگ سے نکلے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کے اخبار کے مطابق کہ اپاچی ہیلی کاپٹر میں یہ جو ان کا جو معاملہ تھا اس کا جواب دینے کا ٹرمپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، دونوں پائلٹ بچ گئے، لیکن اسرائیل کی لابی کا حکم آیا، وزیر دفاع آرمی چیف نے یہ کہا کہ پائلٹ بے شک زندہ ہے، بچ گئے ہیں، اسکرپٹ ناکام ہو گیا، بیانیہ نہیں بنا، لیکن ہمیں حملہ کرنا ہوگا۔ امریکہ دیکھیں کہ 2 پائلٹ اپنے مروانے تک تیار تھا فالس فلیگ میں، تو پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب ٹرمپ نے کہا تھا جب تک امریکی اس جنگ میں نہیں مارتے وہ شرکت نہیں کریں گے، اور یہ دباؤ ہے اس جنگ میں دوبارہ اسے مداخلت کرنی پڑی۔ اب بدقسمتی سے ایران جھکنے یا پسپا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹرمپ دوبارہ اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے اور معاملات اب کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، ختم ہونے کا دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا، خطے میں اسرائیل کی چودراہٹ ختم ہو جانی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی بقا کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ ایک بڑی جنگ کا نہیں رہا ہے، اس لیے معاہدے کی خبریں آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتوں کو روک کے دنیا کی جو معاشی مالیاتی بحران ہے اسی کو روکا گیا ہے۔ جو ہی یہ عالمی سپلائی جب تک تیل کی رکے گی، مالیاتی منڈیاں جو ہیں وہ نسبتاً پرسکون جو ہیں وہ ختم ہوں گی، اس کے بعد یہ معاملات ہوں گے، ورنہ ٹرمپ ایسے ہی کھیلتا جائے گا۔ اس معاملے کے ساتھ ایران کے معاملے سے دیکھیں پاکستان جڑا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں، جتنا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس مڈ ٹرم الیکشن سے نقصان ہو رہا ہے ایک معاہدے کی تلاش میں، اتنا ہی پاکستان میں بھی اس معاہدے کی اتنی ہی تلاش ہے، لیکن یہ جنگ ایران کے حق میں جاری ہر گزرتا دن، جہاں ان کے ہتھیار، ان کے میزائل، ان کے ڈرون، اور سب سے بڑھ کر ایران کو وقت چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت، وہ بڑی احتیاط سے، بڑے نظم و ضبط سے اس وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جنگ بندی، معاہدہ، یہ سب کچھ ایران کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ٹرمپ روزانہ خواب دیکھ کر سوچ کر یہ سوتا ہے کہ صبح اٹھوں گا تو معاہدہ ہو جائے گا، لیکن میزائل خواب چکنا چور کر دیتا ہے۔ ایران کے سستے ترین ہتھیار جو ہے ابھی یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر گرایا گیا 50 سے 100 ملین کا، اسے ایک چھوٹے سے ڈرون سے گرایا گیا جس کی قیمت اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے ہیلمٹ سے بھی کم ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس بیچارے کے ہمیں گمان بھی نہیں ہوا ایک چھوٹا سا ڈرون آبنائے ہرمز کے اس وسیع ترین سمندر میں سے ڈھونڈ کر نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ابھی تک ایران کی صلاحیتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، جس کی یہ قیمت اپنے قیمتی ساز و سامان سے دے رہے ہیں، اور یہی کام پاکستان میں ہو رہا ہے، بالکل یہی کام۔ یہاں بھی انہیں مس کیلکولیشن ہے، سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے حالات، ان کی نظریں بھی معاہدے میں۔ پاکستان کے حالات کا بتاؤں، دیکھیں بہت سے دوستوں کا یہ شکوہ ہے کہ پاکستان کے حالات کی تفصیل نہیں بتائی جا رہی۔ اس کی دیکھیں ایک تو وجہ ہے کہ مستند اطلاعات نہیں پہنچ رہی، انٹرنیٹ اور موبائل فون جو بند ہیں، خبروں کا تسلسل بری طرح رکا ہوا ہے، رابطے نہیں ہو پا رہے۔ اس کی باوجود کوشش ہے کہ تازہ ترین حالات آپ کے سامنے پہنچائیں، جس میں سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت سے اچھے دوست کام کر رہے ہیں، احمد بوبک ان سے ایک ہے۔ تاریخ کے اس وقت خطرناک لیول پر ہم پہنچ چکے ہیں، یہ اب کنفرم ہے۔ چاروں اطراف سے جو پاکستان دیکھیں، شمال میں آزاد کشمیر کے حالات آپ جانتے ہیں، مغرب میں خیبر پختونخوا، جنوب مغرب میں بلوچستان، مشرق میں بھارت، جہاں آج انہوں نے ہماچل پردیش اور چناب پر ڈیم بنائے، اور مودی کی حکومت نے مکمل خشک سالی اور قحط کا شکار پاکستان کو بنانا ہے، یہ ان کا منصوبہ جاری ہے۔ وہاں پاکستان میں آزاد کشمیر میں شہید کیے جا رہے ہیں کشمیری، اور بھارت انتظار میں 1971 میں کب آئے۔ یہ منہ پر ہاتھ پھیر پھیر کے رگیں پھڑکا پھڑکا کے کہتے ہیں نہیں کریں گے مذاکرات، نہیں چھوڑیں گے، لیکن بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، مودی کے ساتھ محنت ترلا کر لیں گے، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ انہیں وہاں سے ماریں گے مشرف کے جیسے پتہ نہیں تھا۔ اور پرویز مشرف نے جو بلوچستان میں کام کیا، آج ذرا دیکھیں، ذرا وہاں بائی روڈ جا کر تو دکھائیں، یہ وہاں سفر کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کی ٹرینیں محفوظ نہیں رہیں۔ کالعدم تنظیمیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ 1971 آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک بن چکا ہے۔ 1971 تو خیر وہ بنگلہ دیش کا معاملہ تھا کہ جہاں آج تک پاکستان اپنا پانی نہیں کھلوا سکا، اور اب افغانستان کی چونکہ فضائیہ نہیں ہے تو وہاں بمباری کر کے اپنا غصہ نکال لیتے ہیں۔ افغانستان میں نے خوست، پکتیا اور پکتیکا میں 3 مقامات پر فضائی بمباری کی، جو ان کے جو حکومتی ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس کی سٹیٹمنٹ ابھی آئی کہ ان تینوں صوبوں میں جو بمباری ہوئی اس میں 13 لوگ جاں بحق ہوئے، جس میں 11 بچے شامل ہیں۔ بچے ایران پہ آپ کو معاملات میں ہم دیکھیں بچوں کے لیے روتے ہیں، یہاں 14 زخمی بھی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ پھر خدا نخواستہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں نکلے گا، پھر وہی فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، فتنہ فلاں فلاں شروع ہو جائیں گے، لیکن حرکتیں وہی ہیں۔ اب دیکھیں کشمیر میں جو صورتحال ہے اس وقت، وہاں عوام کا شدید ترین دباؤ ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی جسے کالعدم انہوں نے قرار دیا، اس کے ساتھ اب فارم 47 کو مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں پیچھے سے، وہ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن واپس لو، ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا، وہ واپس لو، اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ شوکت نواز میر اور خواجہ مہران، ان کے اوپر غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے، انہوں نے کہا یہ واپس لیں، اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ راولا کوٹ میں اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے، اس کے باوجود جو حجیرہ کی ہزاروں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ
راولا کوٹ پہنچا ہوا ہے۔ مظفر آباد میں اس وقت جو فوجی ہیلی کاپٹر ہیں وہ فضاؤں میں سیکیورٹی نگرانی اور ریکی کی جا رہی ہے۔ ایف سی، رینجرز، آزاد کشمیر پولیس ان قافلوں کو روکنے کے لیے ایک طرف خندقیں کھود رہے ہیں، انہیں گرفتار کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، لیکن قافلے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں۔ ابھی وادی جہلم کی یہ کچھ ویڈیوز چل رہی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے مظفر آباد کی طرف روانہ ہونے والے لوگوں کی۔ کوٹلی کی، راولا کوٹ کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہاں مظاہرین کو انہوں نے روکنے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہیں پتہ ہے ایک دفعہ راولا کوٹ سے یہ باغ پہنچ گئے، وہاں انہوں نے آپ کو پتا بڑا مظاہرہ کرنا ہے۔ عوام نے وہاں جو ہے سرکاری بسوں کو اور املاک کو قبضہ کرنا شروع کر دی ہے، اس کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئی۔ کشمیر کے جو لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور اب ان کے وہ رہنما جنہوں نے غدار قرار دیا، ان کے اوپر انعام رکھے ہیں، وہ میدان میں موجود ہیں۔ پونچھ سیکٹر میں ابھی قافلوں کے جو گرد رینجرز نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اس کی اطلاعات نہیں آئی کہ ابھی تک اس کا نتیجہ کیا نکلا، لیکن صورتحال واضح طور پر کنٹرول سے باہر نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کا میڈیا آپ کو پتہ ہے مکمل طور پر خاموش ہے، ان معاملات کی کوئی خبر نہیں، انٹرنیٹ اسی لیے بند کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں، کل مجھے انہوں نے بتایا کہ انہیں حکم جاری کیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کی ان شہادتوں کی اطلاع دے گا، خبر دے گا، اسے اٹھا لیا جائے گا۔ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں نریندرا مودی نے جس طرح وہاں آرٹیکل 370 لگا کے لاک ڈاؤن کیا، انہوں نے بھی وہی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ 30 کے قریب ابھی شہادتوں کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہے، 2 سے زیادہ جو ہے وہ شدید زخمی ہیں، لیکن انکنفرم اطلاع جو ہے ابھی جو کنفرم نہیں ہوئی کشمیر کے حوالے سے، وہ مختلف چینلز کی 400 سے زیادہ شہادتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے چونکہ یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کیونکہ سب کچھ بند ہے، لیکن یہ پاگل پن نظر آ رہا ہے، یہ ذہنی مریض کی جو عادت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ کشمیر میں چونکہ کنٹرول ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یقین کریں بخدا یہ خبر سناتے دل خون کے آنسو جلتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ساری زندگی ہم پڑھتے رہے۔ سری نگر، ابھی ان کی ویڈیو فوٹیج میں نے دیکھی، میں نے وہ شیئر بھی کی، ترقی کے وہاں حالات دیکھے رشک آتا ہے، حسد آتا ہے کہ ان ظالموں نے کیا کر دیا ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ۔ یہاں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کیا دے رہا ہے، وہ پلندری کی آپ آزاد کشمیر کے مناظر دیکھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور وہ لوگ پیچھے ہٹنے پر تیار بھی نہیں ہیں، اور دونوں طرف جو ہے وہ مسلمان ہیں، دونوں طرف ذبح بھی ہو رہے ہیں، کٹ بھی رہے ہیں۔ وہاں ایران کی جنگ میں تو ہم اسرائیل سے بات، یہاں کس سے کہیں؟ کوٹلی میں جو شیلنگ ہوئی اس کے بعد جو شہادتوں کی اطلاعات ہے وہ تفصیلات سامنے نہیں آ رہی، جو اسپتالوں کے اندر کیا جا رہا ہے وہ کشمیری رہنما اور ان کے جو رہنما ہیں وہ مظاہرین میں شامل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ 4 دنوں سے کشمیر راولا کوٹ سمیت ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ یہ اپنی تاریخ خود بدل رہے ہیں۔ دیکھیں ڈی چوک میں جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں 6-7 گھنٹوں میں انہوں نے ڈی چوک خالی کروایا، اسے صاف کیا، دھویا اور لاشیں بھی غائب کر دی۔ ثانیہ مرید کے آپ کے سامنے ہوا ہے، وہاں بھی 7-8 گھنٹے لگے، آپریشن کیا، لاشیں کرائیں، اسے بھی دھو کے صاف کر کے نشان ہی مٹا دیں۔ کشمیر میں اب ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے، وہاں ہر طرف پھیلے ہوئے پورے کشمیر میں۔ یہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ کے سر پر انہوں نے 1 کروڑ کا انعام رکھا، 1 کروڑ کہ اطلاع دیں تو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں جو مقیم کشمیری ہیں اور بڑے عرصے سے ہیں وہاں مظاہروں میں کشمیری نے بریگیڈیئر فائق اور آئی جی ملک لیاقت کو گرفتار کرنے والے کو 10 کروڑ کا انعام رکھ دیا۔ اندازہ کریں کہ رینجرز کو گرفتار کریں، 1 لاکھ کشمیر اسمبلی کے 53 اراکین میں سے کوئی گرفتار کرے تو 1 کروڑ۔ اب یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے، یہ کیسے حالات پاکستان کے بن گئے۔ فالس فلیگ کے نام پہ ایک طرف انہوں نے اداکاروں کی پوری ایک بس بھر کے بھیجی، کپڑوں میں جن کے خون لگا ہوا ہے، منہ پہ رنگ لگے ہوئے ہیں، وہ سب پکڑے گئے بھی، وہ میں نے ٹویٹ پہ بھی لگائی۔ یہ اسی طرح کے فالس فلیگ جیسے امریکہ کر رہا ہے آپ کے سامنے، یہاں پہ بھی اسی طرح فالس فلیگ کر کے لوگوں کو پھر شہید کرنا۔ یہ ذرا لاک ڈاؤن ختم ہو، اس کے بعد پھر آپ کو جو اطلاعات آئیں گی وہ آپ سر پکڑ کے روئیں گے، یہ کر کیا رہے ہیں۔ ہندوستان آج دیکھیں کتنا سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ برطانیہ میں جو ممبران پارلیمنٹ مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے تھے یا اقوام متحدہ میں کیس لکھتے تھے، آج دنیا بھر کے اخبارات، مغرب، عرب دنیا، وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بنے گا پاکستان۔ اور پھر انہوں نے اوپر سے جو عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کو یقین کریں عمران خان کو قید اسی وجہ سے کیا ہوا، یہ خاص طور پر ملاقاتیں جو بند کی، اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ملاقاتیں 2 دسمبر سے عمران خان سے روکی ہوئی ہیں، 6 مہینے ہو چکے ہیں، بلکہ 7 ہونے والے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت ویسے تو کشمیر اور گلگت بلتستان سے کوئی سبق سیکھتی ہے تو 3 سال بعد بھی آج علیمہ خان سے لائے مل پوچھتے ہیں، اور وہ انہیں حالانکہ بتا چکی ہیں۔ اس وقت یہ تو عدالتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، عوامی محاذ پر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن فیلڈ مارشل نے کیا حاصل کیا؟ اب یہ دیکھیں فارم 47 کی حکومت نے کیا حاصل کیا۔ یہ آج تک عمران خان کو روکنے، توڑنے، گرانے، جھکانے کی جتنی کوششیں ہوئی ساری ناکام۔ اب تک ان کی جتنی ملاقاتیں عمران خان سے ہوتی ہیں، پیغامات ہوتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم عمران خان کو کیسے جھکائیں، کیسے منائیں کہ وہ اس نظام کو تسلیم کر لیں۔ جب عمران خان انکار کرتا ہے یہ عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ گراتے ہیں، کیونکہ کامیابی نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں کہ ایران امریکہ کی جنگ میں یہی ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کوشش کر رہا ہے، اسرائیل بھی یہی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہاں ایران بھی اسی طرح ڈٹا ہوا ہے۔ میں اسی لیے ایران کی جو آپ کو خبریں بتاتا ہوں عمران خان کے نظریے کی، یہ معاملہ بالکل ایک جیسا ہے، وہاں ظلم و ستم بھی ایک جیسا ہے، نظریہ بھی ایک جیسا ہے کہ دونوں ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور جس طرح اسرائیل مظالم کر رہا ہے یہاں بھی بھرپور طاقت سے وہی مظالم ہو رہے ہیں۔
اور نتیجہ بھی ایک جیسا ہی نکلنا، یاد رکھیں۔ ابھی انہوں نے تمام الیکشن لوٹے، 8 فروری کو دیکھ لیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں عوام نے اسی طرح مسترد کیا۔ فارم 45 کے نتائج کے مطابق یہ صرف ایک نشست جیتے ہیں۔ اس پورے نتائج کو بدلنے کے لیے 22 لاکھ کی ٹوٹل آبادی اور 24 نشستوں پہ یہ نتیجے جاری نہیں کر سکتے۔ 14 دن چاہیے انہیں نتائج بدلنے کے لیے۔ یہ پاگل ہو چکے ہیں بالکل۔ عمران خان نے ذہنی مریض بالکل ٹھیک کہا تھا، اس وقت انہیں بڑا غصہ آیا، آج دیکھ لیں حالات ذہنی مریض کی وجہ سے کیا ہو چکے ہیں۔ پاگل بنے میں کیا ہو رہا ہے؟ 3 سالوں میں آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان کی عوام پہ 5 بڑے آپریشن کیے ہیں، 5 بڑے آپریشن۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا عوام نکلتی نہیں، تو دیکھ لیں آپ 9 مئی 2023 میں لاہور میں پہلا آپریشن ہوا، پھر 26 نومبر اسلام آباد ڈی چوک میں ہوا، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں ہوا، پھر 13 اکتوبر 2025 ثانیہ مرید کے ہوا، اور اب یہ راولہ کوٹ اور آزاد کشمیر میں وہی قتل عام۔ یہ عوامی لیگ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا، لیکن یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ اقتدار کے ہوس میں ظلم و ستم کی ایک نئی تاریخ بنا رہے ہیں، اور پتہ انہیں کہ عوام سے نہیں جیت سکیں گے۔ آپ ان کی شکست کا اندازہ اس بات سے کریں کہ جب بھی طاقت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، ظلم، جبر اور خوف کو استعمال کر کے ایک ہارڈ ریاست بنائے، تو ہارڈ چیزیں تو ہمیشہ ٹوٹتی ہیں، لچک والی چیز رہتی ہے۔ اب ان کی تازہ ترین تباہی کی معیشت کی آپ رپورٹ پڑھیں بیٹھ کے کہ صرف اس سال 25 کروڑ کا ملک ہے، 5واں لارجسٹ ملک دنیا کا، لیکن اس ہارڈ ریاست کی تباہی دیکھیں کہ معیشت کے نام پہ 25 کروڑ کے ملک میں سرمایہ کاری آئی 1 ارب 40 کروڑ ڈالر۔ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ عمران خان کے دور میں صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات 2 ارب ڈالر کی تھی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی۔ اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، یہ 2016 میں پہنچ گئے، مطلب 10 سال پاکستان کو پیچھے لے گئے۔ اب دنیا کے ترقی پذیر ممالک کو اٹھا کے دیکھیں، افریقی ممالک اٹھائیں، یوگنڈا، ایتھیوپیا۔ اب افسوس ہوتا ہے، مصر ویتنام تو چلیں پھر بہتر ہے، وہاں 11 ارب یا 3 ارب کی جو آتی۔ مشرقی پاکستان جس پہ انہوں نے کشمیر جیسے ظلم و ستم کیے، بنگلہ دیش بنا، آج وہ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے چکے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں جی سفارتکاری انٹرنیشنل ہم بڑے مشہور ہو گئے۔ اب سرمایہ کاری ہے یہاں 300 ارب ڈالر نکل گئی یہاں سے، 90 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوڑ گئی۔ وہ کمپنیاں جنہیں کوئی بھی ملک اپنے ملک میں لانے کے لیے منت ترلا کرتا ہے، وہ یہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے خان کو گرانے کے لیے قانون، انصاف، معیشت سب کو تباہ کیا، اور لوگوں نے، دنیا نے آج انہیں گرا دی۔ یہ شیل، فائزر، اوبر، مائکروسافٹ، یہ ساری کمپنیاں کیوں گئی ہیں؟ پوری لسٹ ہے، اندرون ملک سرمایہ کار چلے گئے۔ ارب پتی لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، کوئی سرمایہ نہیں لگاتا۔ انہوں نے جو ہاتھ خان کی گربان پہ ڈالا، آج وہی ہاتھ جوڑ جوڑ کے دنیا سے بھیک مانگ رہے، کوئی 1 ڈالر بھی نہیں دے رہا، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ نہ حکمرانی، نہ ٹیکس کا نظام، نہ معیشت، نہ عدل و انصاف، سب کچھ انہوں نے گھوڑے پہ چڑھا دیا۔ اب افسوس تحریک انصاف کی قیادت پر ہے، جو عوام کی آواز بن کر سامنے نہیں آتے، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، گلگت بلتستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اپنے لوٹے ہوئے الیکشن پہ نہیں بولتے اپنی نشستیں بچانے کے لیے۔ بہرحال اس میں بھی کچھ اور اپڈیٹس ہے کشمیر پہ، میں کوشش کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ وقت دوں، لیکن آپ کو بتایا کہ خبروں کی وجہ جو ہے تسلسل، بہت سے لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ خبریں ابھی پہنچ نہیں رہی۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔